जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून हमारी इंडियन और पाकिस्तान और जहाँ भी आफ्टरनून है उन ऑडियंस के लिए और बाकी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैक 31 जी कह रहे शुरू करो आज की अदालत। जी बिल्कुल, हम अभी शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। एक बार कंफर्म कर दीजिए दोस्तों कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का स्ट्रीम होने वाला है। हमारे मेहमान भी हमसे जुड़ चुके हैं। पिछले बार जो हमारे मेहमान आने वाले थे वो उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनके साथ एक स्ट्रीम फिर से सेट करने के लिए, क्योंकि उनकी भी दास्तान बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी सिकंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कंफर्म किया। आप लगातार कमेंट भी करते जाते हैं हमारे वीडियोस पे, मैं देखता भी हूं और मैंने आपको रिप्लाई भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संडे है आज और मैं आपका आज वक्त ले रहा हूं। आप सब जुड़ते हैं इस चैनल से और हमसे मोहब्बत करते हैं, चैनल से मोहब्बत करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जितने लोग देख रहे हैं वो सब वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हमारा स्ट्रीम शुरू हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का स्ट्रीम होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये जो हमारा सीरीज है इस्लाम से इंसानियत तक एक मुल्हिद की कहानी, इसमें हम ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और वो हमें अपनी दास्तान, अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया। अभिलाष नंदा जी जो हमेशा हमें सुपर चैट के थ्रू, सुपर स्टिकर के थ्रू भी सपोर्ट करते हैं, आज वो हमारे इस चैनल के मेंबर भी बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष नंदा जी। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए आप सब लोग। जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को और उनको ये चैनल अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती है, हमारा अंदाज अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का तरीका एक तो ये है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से आप इसको सीख रहे हैं, कुछ यहाँ से जान रहे हैं, उसी तरीके से बाकी लोग भी चैनल को देखेंगे और जुड़ेंगे। और जो हम एक मकसद लेके चल रहे हैं दुनिया से कट्टरता को ख़त्म करने का, उसमें हम कामयाब होंगे और उसके लिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 53 लोग देख रहे हैं, संडे है और मैं समझता हूँ कि लोग फ्री भी होंगे। उम्मीद है कि पता नहीं कोई और चैनल पे लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अक्सर अभी हर वक्त पे कोई ना कोई लाइव होता ही है। तो बाकी लोग भी जुड़ जाएं तो मैं सिलसिला आज का शुरू करूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो असल में एक आलिम दीन है, हाफिज कुरान है और मस्जिद के मदरसे के टीचर है और एक स्पीकर भी है, मस्जिद में दर्स भी देते हैं। तो आप समझिए कि हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम को सीखने में और सिखाने में लगाया है। लेकिन एक वजह ऐसी भी होती है कि इतनी गहराई से उसको समझने के बाद और उसको जानने के बाद ऐसे ऐसे लोग भी इस्लाम को छोड़ देते हैं। और ऐसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि एक आम मुसलमान और एक आलिम फाजिल अगर इस्लाम को छोड़े तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है कि उसने क्यों छोड़ा। तो चलिए बिना किसी डीले के हम
انوائٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان، حافظ، عالم قرآن اور اسلام کے دائی اور اسکالر جناب طاہر نواز صاحب، جو کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے. میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں اپنے اسٹریم میں. جی حافظ طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس چینل پر اور اس ایپیسوڈ پر. شکریہ جناب. کیسے ہیں آپ؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري إلى السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو قال كما قال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اگر ضمیر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے اقبال. اگر ضمیر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے اقبال. کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. جناب سامعین محترم، حاضرین مجلس، صدر پروگرام ساحل صاحب، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ اپنے مہمان خانے پہ بلایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ میں بھی آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کی اور ہمیں شرف ہوا کہ آپ جڑے ہم سے. اور آپ نے جو ابھی خطبہ پڑھا ہے، میں لوگوں کو بتا دوں کہ یہ خطبہ اکثر جو مولوی اور جو مولانا مسجد کے ممبر پر جمعہ کے دن یا کسی جگہ پہ جب بیانات کوئی ٹاپک پہ کرتے ہیں تو شروعات ان کی خطبے سے ہی ہوتی ہے. اور ہمارے حافظ طاہر صاحب بھی اسی خطبے کے شروعات کے ساتھ اسٹریم کا آغاز کیا ہے انہوں نے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ایک بہت ہی زبردست انہوں نے ایک شعر پڑھی ہے اقبال کی ہے نا حافظ صاحب؟ کیونکہ اقبال کا نام ہے کہ اگر ضمیر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے اقبال. اگر ضمیر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے اقبال. کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. کیا بات بولی ہے یار، ایک دم روح کو وہ یعنی چھو گئی وہ بات. بہت زبردست حافظ صاحب، بہت بہت زبردست. شکریہ جناب، شکریہ. جی تو حافظ صاحب، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ جو ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم دعوت دیتے ہیں ایسے مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجوہات رہی جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا اہم اور یعنی بہت زیادہ سنگین ہم کہیں فیصلہ لوگوں نے لیا. اور چونکہ آپ ایک عالم ہیں، حافظ ہے اور قرآن کے جاننے والے ہیں، اسلام کو جاننے والے ہیں، تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کو جاننے کے لیے کہ کیا ایسی وجہ رہی کہ آپ یہاں سے وہاں آ گئے. شروعات سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنی یعنی جو اسلام تک کا آپ کا جو سفر رہا ہے، بچپن سے لے کے جب تک آپ نے اسلام کو صحیح مانا، اس کی تبلیغ کی، اس کی دعوت کی، اس کو سیکھا، اس کو سکھایا، اس بارے میں ہم کو اور ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں. میں نے
نہ میں نے اسلام چھوڑا نہیں ہے، نہ میں نے اسلام پکڑا ہے۔ اسلام اچھا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جی نہ اسلام کیوں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور پھر ہمارے ہاتھ میں سپارہ پکڑایا، قرآن پکڑایا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، حفظ کیا، مدرسوں میں گئے، تو یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ ہم نے اسلام پکڑا نہیں ہے، نہ چھوڑا ہے۔ پکڑتا وہ آدمی جو خوشی سے قبول کرے، تحقیق کرے، اس کے بعد اس کے سارے حالات واقعات اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کرنا۔ ہوں تو ہم نے قبول کیا نہیں، اس لیے چھوڑا بھی نہیں۔ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جس دن سمجھ آ گئی ہم نے خیر بات کیا، الوداع کہہ دیا، بس۔ جی بہت بہت عمدہ بات کہی آپ نے کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں تھا، ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ، ایک بہت ہی کم آبادی ایسی ہوتی ہے جنہوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا، ورنہ اکثریت جو ہے ان پہ بچپن سے مسلط کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ جی تو کیسا رہا آپ کا سفر، یعنی جو مسلط کیا گیا اسلام کا آپ کا سفر ہے، کہ آپ نے کتنے سال اس میں دینی تعلیم جو آپ نے حاصل کی، اور آپ کس درجے پہ آپ پہنچے تھے، ذرا اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے۔ میں نے حفظ قرآن کیا، اس کے بعد تجوید کا کورس کیا 1 سال کا، اس کے بعد درس نظامی علماء دیوبند کا کورس ہے وہ کیا، تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے، بہت دور دراز کے سفر کیے، اس میں جو عجائبات دیکھے، اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی، اگر میں بیان کر دوں متنفر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے تو کئی دن گزر جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا اس میں سارا نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ اسلام صرف اور صرف دنیا کے باقی مذہب بھی ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص ٹولے کو فائدہ دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو غلام بنانے کے لیے پہلے لوگوں نے بھی اس کا سہارا لیا، اور آج کل بھی لوگ لے رہے ہیں۔ کہ دیکھو یہ ایک سلسلہ ہے، مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مذہب کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ غریب ہمیشہ نیچے رہے، اور جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ مذہبی ٹولے کو لالچ دے کر غریبوں کو دباتے رہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں غریبی ہے، کہ آپ کی قسمت میں بیماری ہے، اس لیے آپ نے کوئی ترقی نہیں کرتی۔ اور جب قسمت کی بات آتی ہے تو غریب آدمی، پسا ہوا آدمی، وہ کہتے ہیں میرے مقدر، وہ ترقی کی کوشش نہیں کرتا۔ اس سے امیر طبقہ اوپر جاتا ہے، سارا مال امیر لوگوں کے کھاتے میں جاتا ہے، اور جو مذہبی ٹولتے ہیں مولوی پنڈت پادری ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس سے ہر مذہب سے غریب نیچے جاتا ہے، امیر اوپر جاتا ہے۔ جی اچھا، کچھ ویورز ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلط یعنی کیا ہوتا ہے؟ مسلط یعنی اگر اس کو آسان لفظ میں بولوں زبردستی تو تھوپنا ہوتا ہے، کسی پہ ٹوکنا، جی تھوپا، ہاں لوگوں پہ تھوپا گیا ہے وہ۔ بالکل۔ جی تو طاہر صاحب، ہم کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتائیے کہ آپ یعنی جب اسلام آپ نے سیکھا، اور جو آپ کا سفر تھا اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئی، اور کب ایسا ہوا کہ آپ کو لگنے لگا کہ نہیں؟ کیونکہ ایک یا دو چیز کو دیکھ کر تو کبھی اتنا بڑا انسان فیصلہ لیتا نہیں ہے کہ یہ جو اسلام ہے وہ صحیح نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو ایسے کیا کیا چیزیں سامنے آئی، اور آپ نے کیا کوشش کی اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی؟ کیا آپ نے اپنے سے جو بڑے علماء ہیں ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، یا کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو ٹیکل کیا؟ اچھا، جب ہم نے حفظ کیا، ہم عالم فاضل کا کورس کر رہے تھے، تو اعوذ باللہ جب ہمیں پڑھائی استاد جی نے، تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو میں نے سوال کیا، ذہن میں سوال کیا کہ یار شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ پناہ مانگتا ہے،
کیا مطلب ہے کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ استاد جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے مارا انہوں نے اور کہا تو گمراہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، سوال نہیں اٹھاتے. تو اس دن سے میرے ڈاؤٹ پڑ گیا، شک پڑ گیا. اس کے بعد شک بڑھتا گیا. اس کے بعد مجھے حدیث سناتے گئے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو اس لیے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اور پھر میں جب دنیا کی زندگی میں آیا، امامت خطابت سنبھالی، مدرسے کے اندر بھی دیکھا جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں، جن کا چہرہ صاف ہوتا ہے، ان کو استاد زیادہ لفٹ کراتے ہیں، اور جو ہمارے طرح ہوتے ہیں خوبصورت نہیں ہوتے ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. اس کے بعد جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں ان سے استاد زیادہ محبت کرتے ہیں، غریب لوگوں کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. پھر مسجد کی زندگی میں آ کے میں نے دیکھا جو امیر لوگ ہوتے ہیں دو چار محلے کے، وہ مسجد کی اگلی صف میں ہوتے ہیں، انہی کی مرضی سے نماز کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے. اگر غریب آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ مشورہ دے امام خطیب کو بھئی کہ نماز کا ٹائم آگے پیچھے کر دو، سردی گرمی. تو ہر جگہ مذہب کے اندر امیر اور غریب کا فرق ہے، اور یہ ہر مذہب امیر کو سپورٹ کرتا ہے، غریب کو نیچے لے کے آتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. ایک ڈاؤٹ آپ کا آیا تھا جو شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا پھر خدا کہ جی مسلمانوں کا خدا شیطان سے ڈرتا ہے. اس کے کس بعد لحاظ دوسرا سے ڈاؤٹ. کہا جائے گا اس کو؟ جی اس کا یعنی ترجمہ کس دیکھیں نا. ہاں میں شیطان کو پناہ کس نے پیدا؟ مانگتا ہوں اللہ کی میں شیطان مردود سے. یہ کلام اللہ کا ہے نا، قرآن میں آیا ہے نا. تو اللہ کیوں پناہ مانگتا ہے شیطان سے؟ اللہ ڈرتا ہے شیطان سے، اس لیے پناہ مانگتا ہے. نہیں تھوڑا سا میں جہاں تک میری سمجھ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اللہ کی، یعنی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا شیطان مردود سے، مردود کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ ڈرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے. یعنی شاید یہ اور ہوگا کہ اللہ کو ڈر ہے کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کے لیے وہ پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور اللہ نے ثابت بھی کیا ایک اور جگہ میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس آیت میں اللہ نے ثابت کیا کہ میں شیطان سے ڈرتا ہوں. اس کا معنی بھی بتا دیجیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں. ابا، انکار کیا، واستکبر، و تکبر کیا. تو اللہ سے شیطان نہیں ڈرتا، اس لیے اللہ کے سامنے اکڑ گیا نا. صحیح بات. اور پھر شیطان نے ثابت بھی کیا، شیطان کی پاور اللہ سے بہت زیادہ ہے، شیطان کی طاقت اللہ سے بہت زیادہ ہے. شیطان کے ساتھ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 5.5 ارب. اللہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1.5 ارب، یعنی کلمہ پڑھنے والے. تو اللہ کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، شیطان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں. طاقت کس کی زیادہ ہے؟ بظاہر طور پر تو شیطان کی لگ رہی ہے. اور جو لوگ شیطان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ لوگ خوشحال ہیں، علاج، معالجہ، صحت، تعلیم، ہر چیز میں آگے، ٹیکنالوجی میں، امن، ہر چیز ہے. اور جو لوگ جن کے ساتھ اللہ ہے، وہاں بد امنی ہے، وہاں قتل و غارت ہے، فرقہ واریت ہے. افغانستان کو دیکھو، سب سے زیادہ اسلام افغانستان میں ہے، وہاں سب سے زیادہ قتل و غارت ہے. پاکستان میں مسلمانوں کے حالات دیکھو، انڈیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھو، ایران، عراق، یمن، شام، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں بس وہاں لڑائی ہے، بد امنی ہے. تو شیطان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوئے اللہ کے مقابلے میں. اچھا، اس میں ایک سوال میرا یہ ہے حافظ صاحب، اور یہ جو ہمارے ایک ویور بھی سوال کر رہے ہیں. اچھا، وہ شاید ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. مسعود شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں حافظ صاحب. ہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. سوال میرا ان سے یہی تھا، جب آئیں گے ہم پوچھیں گے کہ جب اللہ
ہر چیز کا جاننے والا ہے، شروعات سے لے کے انت تک کا جاننے والا ہے، آخر تک کا جاننے والا ہے. تو اس کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ شیطان اگر میں ایسی ایک چیز بناؤں گا، شیطان نامی یا ابلیسی نامی، تو وہ دنیا میں آتنک پھیلا دے گا اور پورا دنیا کا ماحول بگاڑ دے گا اور فساد پھیلا دے گا دنیا میں. تو اللہ نے اس کو بنایا ہی کیوں؟ یعنی اگر ایک انسان کو معلوم ہے کہ میں ایک چیز جو بنا رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک چیز کوئی انوینٹ کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ نقصان کرے گی، تو بنائے گا ہی کیوں وہ، اگر اس کے اختیار میں ہے تو. ہاں ہاں بالکل اگر صحیح بول کوئی رہے ہیں. اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے کہ میں ایسا بنا کے لوگوں کو پریشان کروں گا، تو وہ تو برا انسان مانا جائے گا نا. جس کی بالکل نیت ہی خراب تھی اور اس نے ایسی چیز بنائی جو لوگوں کو نقصان کرے، تو جو سورس ہوتا ہے سوال اس پہ اٹھیں گے ہاں کہ اللہ، یعنی تو نے بنایا ہی کیوں جو ایسی چیز جو لوگوں کو نقصان کر رہی ہے. تو اسی بالکل. طریقے سے شیطان جو خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ فساد پھیلائے گا اور جو اس کی مانیں گے وہ گمراہ ہوں گے، اور ان کو شیطان کو بھی جہنم میں ڈالے گا اللہ، اور مطلب لوگ مطلب کو بھی جہنم میں ڈالے گا. ہاں مطلب مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ شیطان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. ہاں، اور اس کا بنایا مطلب بھی تو اسی نے ہے نا. تو غلطی تو ہاں پھر اگر اللہ کی ہم لاجیکلی سوچے تو غلطی تو پھر اللہ ہی کی ہے، جو اس نے ایسی چیز بنائی جو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. ہاں، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آگے جا کے مطلب وہ اس کی بات نہیں مانے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو کیا بولتے ہیں طارق صاحب ابھی تک تحریر صاحب نا، کیا نام ہے ان کا؟ طاہر، تحریر حافظ طاہر طاہر. طاہر صاحب ابھی واپس جڑے نہیں ہیں. ہم تھوڑا ہاں دیر ویٹ جیسے ہی کرتے ہیں. جڑتے ہیں ہم ان کو پھر سے اسٹریم میں لے لیں گے. تب میسنجر تک پہ تو مجھے ایکٹیو دکھ رہے ہیں. وہ وششٹ بول کے ایک صاحب تھے، وہ جو لاسٹ ویک آنے والے تھے، ان کا کیا ہوا؟ وہ کب آنے والے؟ ان کا اپنے کو شیڈول کرنا پڑے گا. وکاس وششٹ کے ساتھ مجھے پھر سے ٹائمنگ سیٹ کر کے ان کے ساتھ بھی ہم ایک اسٹریم رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. سبھی ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی 239 لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ سبسکرائب کر لیں. ہم حافظ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ آئیں گے ہم اپنی اس گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. تب تک اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ کمنٹ میں کہیے آپ لوگ، میں اس کو شو کر دیتا ہوں. ابھیلاش نندا جی جو کہ آج ممبر بھی بنے ہیں، 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس اے لاٹ ابھیلاش جی. اللہ سب سے پاورفل ہے، بٹ ایک مورتی بدھ میں آنے کا پاور نہیں ہے. از اٹ رائٹ؟ ہاں، پاور نہیں ہے. یا مسلمان اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان گاڈلی کام نہیں کرتا. جیسا اگر آپ اس کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنیں گے تو وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب ہے، لیکن وہ اللہ ان گاڈلی چیزیں نہیں کرتا ہے. تو مورتی میں آنا یہ ان گاڈلی ہے ان کے حساب سے، اس کے لیے اللہ وہ کام نہیں کرے گا. اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ پاورفل ہے اور اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. طاہر صاحب ایک بار جڑ کے پھر سے ان کا کنیکشن شاید پرابلم ہو گیا تھا. ہم انتظار کرتے ہیں ہمارے مہمان کا. جی حافظ صاحب، آپ کا کنیکشن شاید بریک ہو گیا تھا. وہ لائٹ چلی گئی ہے، بارش بہت زور کی آ گئی ہے. اچھا، جی. یعنی اللہ کا عذاب جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی بات نہ رکھ سکے. ہاں جی.
جی چلیے کنٹینیو کریے آپ جہاں سے بول رہے تھے. دوسری بات یہ کہ پھر شک یہاں سے پڑتا ہے کہ کہتے ہیں قیامت کے دن انصاف ملے گا. اچھا اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کر رہا تھا, اس کے بعد آپ یہ بات کنٹینیو کرنا. اور ہمارے ایک ویور نے بھی یہ سوال کیا کہ اللہ جو ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے, شروعات سے لے کے آخر تک کا. تو اللہ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے تھی کہ میں جو ایک مخلوق بنا رہا ہوں شیطان نامی یا ابلیس نامی, تو یہ دنیا میں فساد پھیلائے گی اور یہ لوگوں کو, میرے بندوں کو گمراہ کرے گی. تو میں ایسی مخلوق کو میں بناؤں کیوں؟ کیونکہ اگر آپ خود مخلوق ایسی بنا رہے ہو جو نقصان کرنے والی ہے تو غلطی تو پہلے آپ کی مانی جائے گی. بالکل صحیح ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. جی یہ بالکل, مطلب اس پہ تو پھر وہ پرابلم تو شروع کیا اللہ ہی نے ہے, الزام بھی اللہ ہی پہ لگے گا. بالکل بالکل صحیح ہے. جی ہاں آپ کنٹینیو کریے حافظ صاحب. تو اسی ترجمے کے اگلے دن جب ہم نے ترجمہ پڑھا نا, اگلے دن جب کلاس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو لوگ کافر ہوئے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. پھر میں نے سوال کیا استاد جی اس آیت کے بعد تو ہزاروں صحابہ ہزاروں تابعین لوگ مسلمان ہوئے, آج تک ہو رہے ہیں. کہتے ہیں یار پھر آپ سوال اٹھاتے ہو. پھر کہتا اللہ پاک ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب کیا تیار کیا. پھر میں نے سوال کیا, میں نے کہا یار مہر اللہ نے لگائی دل پر کانوں پر اور کیا آنکھوں پر پردہ اللہ نے ڈالا, اور عذاب بھی, سارے راستے اللہ نے ہدایت کے بند کیے ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب بھی تیار کیے. تو یہ لوگ تو بے تک ہیں, اللہ انصاف تو نہیں کر رہا, ویسے ہی ان کو نا ڈال رہا ہے. تو یہ سوالات اٹھتے گئے, پھر آگے آگے سلسلہ چلتا گیا. جی جی بالکل, میرا بھی یہی ڈاؤٹ تھا طاہر اپنے حافظ صاحب کہ وہاں مجھے بولیے آپ بولیے. وہاں مجھے دبایا گیا جب میں خود درس دینا شروع کیا. پھر تو میں نے سوال آتے گئے, پھر آتے گئے اس طرح. پھر میں نے کہا یہ سب فراڈ ہے. اور ایسی کیا کیا چیزیں آپ کو لگی جو آپ کو اللاجیکل لگی اور یعنی انسانیت کے خلاف لگی, اور یعنی ایسی چیزیں جو جس کو ایک سمجھدار انسان کبھی صحیح مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ پورے ذخیرے کو, اسلام کے ذخیرے کو آپ نے سیکھا ہوگا, حدیثوں کو آپ نے پڑھی ہوگی, درس دیا ہوگا یا درس سنا ہوگا بڑے بڑے علماء سے, تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوگی. تو کچھ ڈیٹیل میں بھی آپ بتاتے جائیے تاکہ لوگ جو ہے اس سے فیض حاصل کر سکے, ان کے علم میں اضافہ ہو. اسلام کا اور انسانیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. سیدھی سادی بات مختصر لفظوں میں یہ کہ اسلام کا اور انسانیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک ہے, میرا ماننا یہ کوئی طاقت ہے, کوئی قدرت ہے, لیکن اب انسان کے جو بارے میں قرآن کہتا ہے, بائبل جو بھی کتابیں کہتی ہیں, اس کو میں صحیح نہیں مانتا. میرا ماننا یہ انسان کہاں سے آیا کہاں جائے گا اس کتاب کے شروع آخر کے صفحے پاٹے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتہ, درمیان میں تھوڑا پتہ ہے. اور جو مذہبوں کا خدا کو کوئی تعلق نہیں کہ ہم اس کے آگے متھا رگڑیں یا ہماری سلوار میں اللہ کا کام ہو, ہمارے جو ہوتے ہیں نونو اس کو اللہ پاک کو اس سے بھی اعتراض ہو. کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کامل پیدا کیا, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, 4 قسمیں اللہ اٹھا کر کہتے ہیں. اللہ پاک آ رہی ہے نہیں, اللہ پاک, ہلو مجھے نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی.
حافظ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی 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 پھر سے بولیے, ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں ہاں بولیے. سورہ 3 کے اندر اللہ پاک قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوبصورت پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس کو خوبصورت پیدا کیا. پھر اس کی للی کاٹنے کی کیا ضرورت پیش ہے اللہ پاک کو؟ اللہ کا علم ناقص ہے تو اللہ ماں کے پیٹ میں اس کو کاٹ دیتا, چھوٹی سی بار آ کے کاٹنے پڑتی ہے, بچے کو تکلیف ہوتی ہے, بچہ درد ہوتی ہے. اس ساری چیزوں کا اسلام سے فطرت سے انسانی اسلام کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں. جی. اور نماز کے اندر کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ کے اندر نا دعا کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا, نہ غضب نازل ہوا, نہ غصہ, نہ قہر, نہ گمراہ ہوئے. تو یہ تفسیروں میں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارا ہے, یہود نصارا. تو یہاں پر ان کے لیے ہم ان سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں, ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. اور اسی نماز میں آ کے جا کے ہم یہودیوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمت بھیج محمد پر وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر. تو کما بارک تعالی ابراہیم, جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. تو آل سے مراد تو وہاں یہودی ہیں. درود شریف کے اندر نماز کے اندر ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اور سورہ فاتحہ میں ہم یہودیوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. ایک نماز میں دو چیزیں ایک وقت میں پائی جاتی ہیں. اور پھر ہم آل محمد جو سید لوگ ہیں, جو علوی لوگ ہیں, جو برگزیدہ بندے ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں آل محمد درود شریف. اگر دعا نہیں کریں گے, ان کے لیے درود نہیں پڑھیں گے تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. خواہ وہ سید, خواہ وہ ہاشمی زانی ہو, خواہ وہ سید قاتل ہو, خواہ وہ سید شرابی ہو. جنوبی پنجاب کے اندر سارے سید قریشی ہاشمی سارے بدماش ہیں, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوئے ہیں, لوگوں کو غلام بنائے ہوئے, اور ان کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کیونکہ آل محمد میں سے ہیں. اگر ان کے لیے آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ نماز آل محمد کے لیے, اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی نے, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ عورتوں کی سردار ہے. جنت بھی اپنے پاس رکھی اور دنیا میں بھی کیا کہا, دنیا بھی انہی کے لیے رکھی. دیکھو جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو جو شہزادی تھی ایران کی وہ حسین کو کیوں دی گئی؟ کیا حسین لڑائی میں گئے تھے؟ کیا حسین نے تلوار اٹھائی تھی؟ کیا حسین نے سفر کیا تھا؟ کوئی نہیں کیا تھا. صرف اس خاندان کی وجہ سے وہ جو شہزادی تھی ایران کی وہ حسین کے کھاتے میں آئی. تو دنیا میں بھی اسی خاندان کے لیے ہے اور آخرت میں بھی لیے اسی خاندان کے لیے. مسئلہ یہ پہلے نبی آتے تھے لوگوں کو ورگلانے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے. اب نبی نہیں آتے, اب مفتی آتے ہیں, نام ٹائٹل بدل گیا. مفتی کی جگہ اب نبی کی جگہ آ گیا مولوی آ گیا, نبی کی جگہ مفتی آ گیا, نبی کی جگہ حافظ صاحب آ گئے, نبی کی جگہ شیخ الحدیث صاحب آ گئے, شیخ القرآن صاحب آ گئے. ٹائٹل بدلتے گئے. جس طرح نبیوں نے مفاد حاصل کیا لوگوں سے, اس طرح آج کا مذہبی ٹولہ, مذہبی طبقہ, مولوی یہ مفاد حاصل کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ عوام کے کھاتے میں ثواب آتا ہے اور مولوی مذہبی کے کھاتے میں مال آتا ہے, پیسہ آتا ہے. ساری کی ساری گیم پیسے کی ہے, انسانیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں. انسانیت یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے ہم ایک درد رکھیں, ہر بندے کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ ہو, خیر خواہی ہو. وہ اسلام کے اندر نہیں. اسلام کے اندر کیا ہے کہ بس آپ جو کچھ کمایا ہے, آپ پڑھیں نا مال غنیمت کے بارے میں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ مالی غنیمت کیا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ عجیب و غریب گزری ہے میرے دوستو, عجیب و غریب زندگی. اس پہ کتنے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. لوگوں کو قتل کیا, لوگوں کو مال حاصل کیا, باندھی بنایا, اور اسی جراثیم کی وجہ سے
ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا. اسی وجہ سے کبھی شاہ محمود غزنوی آتے رہے, کبھی احمد شاہ ابدالی آتے رہے اور مال حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے اوپر حملے کرتے رہے. یہاں پر بھی اسلام تھوپا گیا ہے زبردستی. اسلام کسی بندے نے قبول نہیں کیا. بر صغیر میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی بندہ خوشی سے, ان کے بڑی تاریخ پڑھے, کوئی مسلمان خوشی سے نہیں ہوا. جب گندم تیار ہو جاتی, جب چاول تیار ہو جاتے, وہ افغانی آتے اور لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے, یہاں سے گندم لے جاتے, چاول لے جاتے, مال مویشی لے جاتے, اور ڈر کی وجہ سے کوئی لوگ مسلمان بھی ہو جاتے, کوئی مقابلہ کرتے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھ لیں, سارا پتہ چل جائے گا آپ کو. جی جی, تھوڑا محمد صاحب کی زندگی پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے حافظ صاحب. اور لینا رے جی ہمارے چینل کی ممبر بن چکی ہے, بہت بہت شکریہ لینا رے جی آپ کا. جی حافظ صاحب, آپ تھوڑا محمد صاحب کی زندگی پہ تھوڑی نظر اگر آپ ڈال سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کیا ان کا معاملہ تھا, کس دین کو فالو کرتے تھے وہ, اور نبوت کے بعد ان کا جو کیریکٹر ہے وہ کس طریقے سے چینج آیا, اس میں شدت پسندی کس طریقے سے آئی. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے تاکہ ہمیں اس کا بھی علم ہمارے جو ویورز ہے ان کو ہو کہ ہوا کیا تھا اصل میں. آواز آ رہی ہے میری طاہر صاحب؟ نہیں آ رہی آواز. حافظ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید پھر سے کنیکشن کی وجہ سے ہمارے حافظ صاحب کی کنیکشن خراب ہو گیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں بارش ہو رہی ہے اور بجلی بھی نہیں ہے, تو ہم ان کا انتظار کریں گے. پھر سے بہت زبردست وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں افغان سے اور دوسری جگہ سے مسلمان رولر آئے اور انہوں نے ہمارے اس دیش کے لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا اور یہاں کی پراپرٹی لوٹی. جی حافظ طاہر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. میں کٹ گیا تھا نا؟ جی کٹ گیا تھا کنیکشن آپ کا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ تھوڑا محمد صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں کہ پہلے کس دین کو وہ فالو کرتے تھے, اور جب نبوت ملی اس کے بعد ان کے اندر اتنی شدت کیسے آ گئی, اور کیا کیا انہوں نے کیا. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے تو ہمارے جو ویور ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میرا ماننا یہ کہ محمد, ابو بکر, عمر یہ لوگ تھے ہی نہیں. ان کو بنو امیہ نے ان کا ویسے فرضی خاکہ پیش کر کے حکومت بنائی, بنو امیہ اور بنو عباس نے. اور پھر میرا تو ماننا یہ ہے اصل میں, کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملتے آج ابھی تک مکے کے اندر محمد علیہ السلام کا کوئی گھر, کوئی نام, کوئی پتہ, کوئی جو باتیں, کوئی آثار نظر نہیں آتے اس کے. یہ بنو عباس کے جو کارستانیاں تھیں تو انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا. بہرحال دیکھو محمد کی اب کیا بتائیں ہم. جب محمد فوت ہوتے ہیں, محمد نے کیا فرمایا, چلو محمد کو ہم سچا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھے وہ. محمد نے کیا فرمایا کہ 3 چیزوں میں آپ کبھی دیر نہ کرنا. فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے کبھی دیر نہ کرنا. نمبر 2, جب عورت بالغ ہو جائے, اس کا جوڑ کا خاوند مل جائے, فوراً نکاح کر دینا. نمبر 3, جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً دفنا دینا. کوئی فوت ہو جائے جنازے میں تاخیر نہ کرنا. جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کو دفن کیوں نہیں کیا 3-4 دن؟ لاش کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ وہ صحابہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. یہ بھی ایک بڑا اعتراض ہے قرآن پہ. قرآن نے کہا رحماء بینہم, یہ صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں. آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں. یا کیسے نرم دل ہیں؟ دیکھیں یار,
ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا، محمد کے ساتھ کیا ہوا، عمر کو کیوں قتل کیا، عثمان کو. آپس میں اس طرح لڑ کے مارے نا، اس طرح لڑ کے کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اس طرح ان کے آپس میں ساری زندگی کرسی کے لیے، خلافت کے لیے لڑتے رہے. قتل و غارت. ام عائشہ کی، علی کی لڑائی ہوئی، معاویہ کی لڑائی ہوئی، ابو عمر کی لڑائی، ساری زندگی لڑائیوں میں، قتل و غارت میں، فساد میں یہ زندگی گزارتے رہے. تو دیکھو کوئی سمجھ آتی ہے، کوئی سارا نہ ہو. جس طرح آپ اندر جاتے ہیں کہ وہ چوچو کا مربع بنتا جائے گا، کھچڑی بنتی جائے گی، کوئی اس کا کوئی پاؤں سر پیر کوئی چیز نہیں اس مذہب کی. جی اس میں حافظ صاحب اگر ان کی ہم زندگی کو دیکھیں، چلیے آپ نے کہا کہ یہ تو پورا جو ایک پوری سٹوری گڑی گئی ہے، لیکن اس سٹوری کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے لوگ تھے یہ سب لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، بات بات پہ تلواریں نکال لیتے تھے. یعنی ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ یہ بات بات پہ غصہ ہو جاتے، تلواریں نکال دیتے، کوسا کاسی شروع کر دیتے. اچھا بالکل. دیکھو نا، سب سے اچھا بندہ ابو جہل کی زندگی پڑھیں گے نا، بہت کمال کا آدمی تھا. اس کو انہوں نے جہل کا خطاب دیا. جاہل. دیکھیں یار، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے. ابو جہل کا آپ کمپیئر کریں نا، پورے مکے میں سے سب سے اعلیٰ جو شخص تھا ابو جہل تھا. پرے پنچاہت کا بندہ، بات سمجھنے والا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا، کمال آدمی تھا. انہوں نے اچھا اس تو کو اس کا جاہل بنا اصل دیا. نام ابو جہل نہیں تھا کیا؟ ابو الحاکم تھا اس کا. او ہو بعد میں انہوں نے وہ لقب رکھا ہے. ہاں جی. کس بنیاد پہ؟ بس وہ کہتا تھا یار، ابو جہل کہتا تھا یار محمد، تمہارے پاس جبریل آتا ہے، یہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، میرے ساتھ بھی جبریل کی ملاقات کرا دو یار، کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں. بس اتنی سی بات تھی. وہ دلیل مانگتا تھا. تو یہ تو ویلڈ چیز ہے نا. ہاں جی. وہ ایتھیسٹ تھا. اچھا آدمی تھا. تو اس کو انہوں نے خود دلیل نہ دے پائے اور اس کے بدلے ابو جہل کا نام دے دیا اس کو مروا دیا. قتل ہوا ہے نا. اچھا. مجھے بزرگ مروا. ہاں جی. 2 بچوں سے مروایا تھا اس کو. او ہو. یعنی ان کے ساتھ کوئی اگر ان کی بات نہ مانے تو پھر اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو وہ قتل کروا دیتے تھے. سر تن سے جدا. یعنی عجیب معاملہ لگتا ہے پورا. ایک اور جو دوسری عورت تھی جو آپ علیہ اسما نام تھا، اسما بنت مروان، اس طرح کوئی نام تھا. وہ آپ علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری کرتی تھی. تو یار شعر و شاعری کرتی تھی تو آپ اس کے خلاف شعر و شاعری کرو، کوئی شاعر تیار کرو. اس کو مارنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جب اس کو مارنے کے لیے کہ اس کے پیٹ میں جولی میں بچہ تھا دودھ پینے والا، اس بچے کے اوپر بھی انہوں نے ترس نہیں کیا. اور اس کو آج دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے. یار اس شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کی ماں کو مار دیا، اس بچے کے اوپر ترس نہ کھایا، اس کو آج دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے. کیسے ان کے ذہن جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، سننے. اچھا چلو، اگر آپ مسلمانوں کو نہیں پتا ہے، ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن بتانے کے بعد بھی پھر اس کا دفاع کرنے کی اگر کوشش کرے تو کیا ان کے دل مر چکے ہیں جس طریقے سے یہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں؟ لیکن اصل میں جو نظر آتا ہے کہ ان کے دل اور دماغ جو ہے وہ مر چکا ہے ایک دم. جو ایسی باتیں سن کر بھی ان کا دل کھولتا نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں آتی ہے، اس میں دکھ نہیں ہوتا ہے. نہیں مرے، دل نہیں مرے، دل زندہ ہیں. ان کے دلوں کے اوپر وہ محبت اتنی ڈال دی گئی، اتنی محبت ڈال دی گئی، جو بندہ سوال اٹھاتا، لوگ سوال اٹھاتے رہے، قتل ہوتے رہے، معتزلہ قتل ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اب جو دور آیا سوشل میڈیا کا، اب یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ کی محنت سے، ہماری محنت سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت 10 15 20 سال میں کم ہوتی جائے گی. جب کم ہوتے ہوتے اگلی نسل آئے گی تو کہے گی یار یہ کیا بڑے ہمارے بے وقوف تھے. ٹھیک ہے نا. دیکھو نا،
آپ سیکس نہیں کر سکتے، شراب نہیں پی سکتے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ جنت. سیکس نہ کرنے اور شراب نہ پینے کی وجہ سے آپ کو جنت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں جنت. اور جنت میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیکس اور شراب. اور ہمیشہ کے لیے 70 سال، اور ہمیشہ کے لیے، یعنی 70 سال تک ایک انسان یہی کام کرتا رہے گا. سن کے بڑا عجیب لگتا ہے یہ سب. جب آپ کے ابو مسلمان ہیں؟ جی میرے، ہاں میرا تو پوری فیملی مسلمان ہے. آپ جب جنت میں اپنے ابو کے پاس جائیں گے ملنے کے لیے نا، تو آپ کو فرشتہ ہے کہ 70 سال بعد آؤ. 70 سال بعد وہ باہر آئے گا، وہ کہے گا کہ بیٹا، فرشتہ کہے گا کہ بیٹا ساحل آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا. تو پھر وہ آپ کے پاس آئے گا ملنے کے لیے آپ کے گھر. فرشتہ کہے گا بھائی آپ جاؤ، ساحل مصروف ہے ڈنگ ڈانگ میں، 70 سال بعد آؤ. تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی. لیکن میں تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا نا. میں تو ایمان سے ہٹ گیا ہوں. میں جہنم میں ہم خوشی سے جائیں گے، غیرت کے ساتھ فخر کے ساتھ جائیں گے. کیوں کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا، تو ان کے حوروں کے اوپر غلمان چمڑیں گے، لڑکے 16 سال لڑکے، 70 لڑکے چمڑیں گے. وہ ڈنڈا لے کے نا اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے لڑکے بگائیں گے. تو جنت تو بغیرتوں کی جگہ ہے. ہم جہنم میں جائیں گے، گلیں گے، سڑیں گے. غیرت سے تو جائیں گے نا. ہماری ماں کے اوپر جہنم میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. جہنم میں ہماری بہن کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. جہنم میں ہماری بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا. اور جنت میں تو ہم تو حوروں کے اوپر چڑھے ہوں گے، اور غلمان جنتیوں کے ماؤں پر، جنتیوں کی بہنوں پر، بیویوں پر چڑھے ہوں گے. ادھر وہ تو ان کو بگا رہے ہوں گے بیچارے ادھر. وہ تو پریشانی کی جگہ. تو بہتر یہ ہے کہ جہنم ہی چوز کیا جائے. جہنم یوز کیا جائے، اچھی جگہ. مرزا غالب نے کہہ نہیں دیا جنت کی حقیقت. چلو پر پھر سے طاہر صاحب کا کنیکشن لاس ہو گیا ہے. چلیے ویٹ کرتے ہیں. شدید عذاب اللہ کا آ رہا ہے طاہر صاحب کے اوپر اور ہم سب پر بھی، کہ ان کی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہم انتظار پھر سے کرتے ہیں ان کا، پھر سے وہ جڑ جائیں گے. لیکن بہت ہی زبردست چیزیں ہمارے حافظ صاحب نے بیان کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویور جو ہے ان کو بھی کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے اس اسٹریم کے ذریعے سے. قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے بھائی. ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب نہیں ہو سکتا. آپ بتائیے، آپ نے کیا پورا قرآن سمجھ کے پڑھا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آتا ہے قرآن؟ کیا سوال ہے ساحل کا؟ بھائی اتنے سارے سوال تو میں نے کر دیا ہے، کتنی ساری ویڈیوز بنائی ہے میں نے، کتنی ساری اسٹریم کری ہے، اور اس اسٹریم میں خود اتنے سارے سوال اٹھے کہ کس طریقے کی جنت ہے، کس طریقے کے لوگ تھے وہ. کچھ لوگ صرف کمنٹ میں آتے ہیں، لائیو میں نہیں آتے بات کرنے کے لیے. ہاں فیض بھائی کو تو ہم نے کتنے بار، جب ہماری اوپن لائیو اسٹریم ہوتی ہے تبھی بھی ہم نے ان کو بولا کہ آپ آئیے اور جو بھی ٹاپک ہمارا چلتا ہے اس پہ ہم سے بات کریے آپ. جی حافظ صاحب پھر سے استقبال ہے آپ کا. مرزا غالب صاحب نے نہیں کہا شعر، جنت کی حقیقت سب کو معلوم ہے، یہ اچھا خیال ہے دل بہلانے کے لیے. بس انہوں نے تو بات سمجھائی ہے، ہمارے لوگ سمجھے نہیں. بلے شاہ نے ساری بات کر دی تھی، ہم لوگ سمجھے نہیں. بلے شاہ کا نام سنا ہوگا؟ ہاں ان کا تو سنا ہے، جس کا پہلے آپ نے بتایا. بلے شاہ کے بارے میں نہیں سنا ہے میں نے. آپ بتائیے کیا ہے ان کے بارے میں. وہ ایک شاعر تھا، 300-400 سال پہلے گزرے. اس کا شاعر کتاب پڑھا پتہ لگ گیا. وہ کہتے ہیں
رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا نہ کھوج لبیا نہ کھرا، تھک تھک ہار گئے سارے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں تھوڑا سمجھا سارے دیجئے، شاید پنجابی ہے اس میں. کہتے ہیں یہ مولوی اور پنڈت رب رب کر کے تھک گئے، رب کا کوئی گھر کوئی جگہ کوئی محلہ آج تک نہیں مل سکا ان کو. آگے کہتے ہیں جی گل سمجھ جائیے تے رولا کی، جی گل سمجھ جائیے تے رولا کی، ارام رحیم تے مولا کی. کہتے ہیں اگر بات سمجھ جاؤ تو لڑائی ختم، ارام رحیم کی جو لڑائی ہے بھی ختم ہو جائے گی ساری. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. چلیے حافظ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. قرآن وہ کتاب ہے جس کا کوئی سر کوئی پیر نہیں ہے. آپ کوئی ناول کی کتاب اٹھائے، وہ لکھنے والا اتنا اچھا لکھتا ہے کہ آپ کا دل پڑتا ہے کہ اس کو میں ختم کر لوں. آپ اخبار کے اندر ایک کالم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں آخر تک جاتے ہیں، قرآن کی 2 آیتیں پڑھتے ہیں، اگلے کچھ آتے ہیں، کچھ چلیخا سے، مصر سے، کھجوروں سے پتہ نہیں تیل، عجیب نا. اور قرآن کے اندر اللہ کا علم اتنا ناقص ہے قرآن کے بارے میں. اللہ کو علم ہی نہیں ہے کہ آم بھی کوئی درخت ہے، پھل ہے، اتنا خوبصورت. سب کھجور سے زیادہ طاقت آم میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لوکارڈ کا اللہ پاک کو علم نہیں ہے. اللہ پاک کو یہ اپنا امرود کا علم نہیں ہے. جو عرب میں 2-4-6 پھل ہیں، انجیر ہے اور زیتون ہے، اس طرح 2-4 کھجور ہے، اس کا یہ اللہ پاک کو علم ہے، محمد کو علم ہے. پاکستان کے اندر یقین جانے اتنے اچھے میوے، سستے میوے نا، ڈرائی فروٹ ویسے بھی آم اتنا سستا ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ آم بھی ایک آم کا درخت ہے. کدھر ذکر ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں اللہ کو کہ آم بھی کوئی درخت ہے. اور اللہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھینس بھی کوئی جانور ہے. ایک گائے کا پتہ ہے، عربوں میں تھی. بھینس کے بارے میں آج تک اللہ کو پتہ نہیں تھا. آج تک کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، بھینس کا دودھ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اللہ کے اللہ ابھی قرآن کی ہر بات میں نے اشکال ہے، ہر بات میں نا شک و شبہ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی اس کتاب کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کوئی کہاں ختم ہوتی ہے. اور کوئی صحابی حافظ قرآن نہیں تھا. کسی کے پاس 10 آیتیں، کسی کے پاس 1 آیت، کسی کے پاس 4 آیتیں. یہ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو 2 آخری آیتیں یہ صرف ایک صحابی سے ملی، ایک صحابی سے ملی. تو باقی تو یہ حفظ کا سلسلہ بھی ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر ایک رواج ہے، وہ ادھر یہ بھی اس وقت یہ بھی نہیں تھا. اچھا لیکن پھر یہ جو حدیث ہے کہ وہ جو 70 صحابی جو حافظ تھے قرآن کے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ پھر کیا چیز ہے؟ اچھا اس پہ تو میرا مقدمہ کوئی اور ہے نا. اس 70 صحابہ جو قتل ہوئے اس میں نا، اس میں نقطے والی بات بتاتا ہوں. اس 70 صحابہ کے وہ حدیث میں نے استعمال کی اپنے دفاع کے لیے ایک مناظرے کے اندر. ہمارا مناظرہ تھا بریلویوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی مناظرہ میں ویورز کو بتا دوں، مناظرہ ڈیبیٹ کو بولتے ہیں. ہم دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ تھا. موضوع یہ تھا کہ نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں، نبی غیب جانتے ہیں کہ نہیں. دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے، رسول اللہ بھی غیب جانتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عطا کیا تھا وہ مانتے ہیں، اللہ نے عطا کیا تھا. سمجھ آ گئی؟ ہاں آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. تو جب وہ مناظرہ شروع ہوا، میں بول رہا ہوں کہ بریلوی یہ مانتے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ غیب جانتے ہیں، رسول اللہ کو جو غیب ہے وہ عطائی غیب ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ غیب پتا تھا ان کو. جی آگے بولیے. غیب پتا تھا. جی جب وہ مناظرہ شروع ہوا تو ہمارا موقف تھا کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے. تو وہ دلیل پیش کرتے کرتے میں نے ایک سوال کیا ان سے، یہ جو 70 صحابہ منافقین نے مانگے کہ ہمیں دو جا کر ہمارے علاقے میں لوگوں کو قرآن سکھائیں، اور رسول اللہ نے ان کو دے دیا،
وہ جاتے ہوئے راستے میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا، 70 کے 70 قتل کر دیے، شہید کر دیے. تو پھر وہ 70 صحابہ کا جو FIR ہے، پرچہ، وہ کس کے اوپر کٹے گا؟ ہاں رسول اللہ کے اوپر کٹے گا. بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو وہ جو صدر تھا وہ کہتا بھائی اگر رسول اللہ کے اوپر، اگر رسول اللہ کو پتا تھا یہ بندے قتل کرتے ہیں تو یہ FIR رسول اللہ کے اوپر کٹتی ہے. تو چلو رسول اللہ یہاں سے ہم نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کے پاس غیب کا علم نہیں، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے بطور ملحد. چلو رسول اللہ کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ مار دیں گے، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ ماریں گے، اللہ نے وحی کیوں نہیں بھیجی؟ بات بات پہ وہی بھیج دیتا ہے، سیکس کے بارے میں وہی بھیج دیتا ہے، محمد صاحب کے ہر چیز پہ وہی بھیج دیتا ہے. تو یہ صحابہ کے بارے میں وہی کیوں نہیں بھیجا؟ کدھر ڈیلے ہو گئے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ جو پوری دنیا میں اس وقت لوگ بھوکے مر رہے تھے، اللہ نے کوئی وحی نہیں بھیجی، اور ایک چمچی شہد کے لیے اللہ نے وحی بھیج دی. اور پھر دیکھو بلال بیچارہ ترستا رہا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے کوئی لونڈی مل جائے گی. دیکھو بلال کو کوئی چیز نہیں ملی، وہ ہاتھ میں بیچارہ پکڑ کے نا پھرتا رہا، اس طرح دنیا سے چلا گیا. ایک دن بلال بہت پریشان تھا، یار میں تو بغیر، مجھے آج تک ان کے ساتھ 4 لونڈیاں، 6 لونڈیاں، بیویاں، مجھے کچھ نہیں مل رہا. تو رسول اللہ نے اس کو چکر کیا دیا، فرمایا انا سید المرسلین وانت سید المؤذنین، میں نبیوں کا سردار، بلال مؤذنین کا سردار ہے. بلال کے لیے جنت میں ایک بہت خوبصورت حور ہے، وہ بلال کو ملے گی. بلال کو حوروں کے چکر میں رکھا ہے دنیا میں نہیں. مار سب سے زیادہ بلال نے کھائی، پتہ آپ کو؟ بلال نے بہت مار کھائی، بہت خدمت کی رسول اللہ کی، جوتے سیدھے کیا، کام کیا، غلامی اتنی غلامی کی. شاید مجھے کوئی نہ پانی نکالنے کے والی مل جائے کوئی مشین. یا معذرت کے ساتھ عورتیں بھی آپ کا پروگرام سنتی ہیں، ہم کدھر چلے گئے؟ نہیں لیکن آپ بات کو رکھیے اپنی کہ کیا ان کا معاملہ تھا، کس طریقے سے گولی دیتے تھے رسول اللہ. وہ بھی ایک واقعہ ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے طاہر صاحب کہ جب مال غنیمت تقسیم کیے تو محمد صاحب نے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دیا اور جو باقی لوگ تھے ان کو کم دیا. تو پھر سوال اٹھنے لگے کہ یہ تو ناانصافی کر رہے ہیں محمد صاحب، برابر سے ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے. تو یہ بات جب پھیلی تو محمد صاحب آئے ان کے بیچ میں اور ان کو بولا کہ کون کہہ رہا ہے. تو وہ ڈر گئے، وہ بولے کہ یہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کا ایسا اعتراض ہے کہ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. تو محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو اس کے لیے زیادہ مال دے رہا ہوں کیونکہ یہ نئے مسلمان بنے ہیں، تو تھوڑا ان کا ایمان اور زیادہ پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کے لیے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں. اور تم کیا پریفر کرتے ہو؟ تم دنیا کا مال پریفر کرتے ہو یا یہ پریفر کرتے ہو کہ نبی تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم کو آخرت میں اجر ملے گا؟ اس طریقے کی ایک حدیث ہے. تو ہر جگہ پہ جو غلط کام کرتے محمد صاحب، اس کو جو یعنی فی الحال میں جو چیز نہیں دے سکتے ویسا ایک لالچ دے دیتے، جیسا آپ نے بلال کے بارے میں بتایا کہ جنت میں آپ کو ملے گی. اسی طریقے سے یہ جو صحابی کو جن کو مال کم دیا تھا مال غنیمت میں سے، لوٹ مار کے مال میں سے، وہاں بھی ان کو گولی دے دی تھی محمد صاحب نے. پھر سے طاہر صاحب کا کنیکشن چلا گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پھر سے جڑ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آج تو سب راز کھل جائیں گے. حافظ طاہر صاحب ایسا لگ رہا ہے واپس جڑ جائیں گے اور اسلام کے سارے راز کھل جائیں گے. بہت ساری چیزیں انہوں نے ایک الگ پرسپیکٹو سے ہمارے سامنے رکھی. سبھی درشکوں سے، آڈینس سے، ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دے اور شیئر کر دے. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک چینل، سبسکرائب کر دے. ہماری یہ چاہت ہے کہ آج جو ہمارے 10 کے سبسکرائبر ہے وہ اس کی جو سپیڈ ہے بڑھنے کی، سبسکرائبر بڑھنے کی، وہ اور فاسٹ ہوتی جائے اور آپ سب کا یوگدان اس میں ہونا چاہیے.
اس کی کافی ضرورت ہے. آپ کے سپورٹ کے بنا یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جو فیس بک پیج ہے انڈین ایکس مسلم ساحل نام سے، جو کہ میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں، آپ اس کو بھی فالو کر لیجئے تاکہ ہماری ریچ فیس بک پہ بھی بڑھ جائے اور کئی لوگوں تک ہم اپنی اس دعوت کو پہنچا سکے. جی حافظ صاحب. ہاں جی، جی آپ کنیکشن بات اپنی کو کیا تھا؟ جب قرآن کی بات آپ کر رہے تھے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کی وجہ سے کتنے مرزائی مرے اور کتنے مسلمان مرے، بریلوی دیوبندی سارے مرے. اس آیت کے اندر کتنے اشکال ہے، کوئی نبی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، ہر آیت میں ڈاؤٹ ہے. اچھا یہ تو قرآن کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں یار. اور قرآن بالکل کا بالکل. اتنی بلکہ اس قرآن کی آیت کی بنیاد پہ تو جو جتنے احمدیہ ہے وہ ان سب کو کافر مانا گیا ہے. یعنی ان کو تو مسلمان مانتے نہیں ہے. جو اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ اس فرقے کو وہ مسلمان ہی نہیں مانتے، بلکہ خود آپ کے پاکستان میں بھی ان کو مسلمان نہیں مانا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن ان کو مسلمان نہیں مانتی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. پھر حدیث کو دیکھیں، حدیثیں بھی لوگوں نے بنائی ہیں. یہ حدیث جو ہے کہ ایک جماعت اٹھے گی اور ہند کے ساتھ ہند کو فتح کرے گی، جہاد کرے گی، ٹھیک ہے. حالانکہ حدیث سعودی عرب میں کسی کو نہیں پتا، اس حدیث کا شام کے اندر، ایران کے اندر کسی کو نہیں پتا. اس حدیث کا ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو پتا ہے، یا افغانستان کے. تو وہاں پر ضرورت نہیں ہے تو نہیں. تو ادھر یہ حدیث گڑی گئی تھی نا کہ بر صغیر کا مال لوٹنے کے لیے جہاد اٹھے گی، ہندوستان ہند کو فتح کرے گی، جہاد ہند، غزوہ ہند جس کو کہتے ہیں. تو یہ حدیث گڑی گئی، جو جہاں ضرورت تھی وہاں گڑا گیا، ٹھیک ہے. سعودی عرب میں اسلام کچھ اور ہے، شام کے اندر کچھ اور ہے، ملیشیا کے اندر کچھ اور ہے، انڈیا کے اندر کچھ اور ہے، افغانستان کے اندر کچھ اور ہے، ابھی پاکستان کے اندر کچھ اور ہے، پاکستان کے اندر سندھ کے اندر کچھ اور ہے، پختونخوا کے اندر کچھ اور ہے، بلوچستان کے اندر. کوئی سمجھ نہیں آتی یار کہ یہ مذہب کوئی. اب ایک بندہ کافر نا مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کا یہ سوال ہوتا ہے مجھے کون سا مسلمان بنانا ہے، شیعہ بنانا ہے، اہل حدیث بنانا ہے، دیوبندی بنانا ہے، بریلوی بنانا ہے. میں کون سی نماز پڑھوں گا؟ شیعوں والی پڑھوں گا یا رسول اللہ کی نماز کیا تھی؟ سب سے میرا سوال تو یہ تھا، رسول اللہ کی نماز کیا تھی؟ دیوبندیوں والی نماز تھی رسول اللہ کی، بریلویوں والی تھی، یا سنیوں والی، شیعوں والی، اہل حدیثوں والی، اس کی رسول اللہ کی نماز کیا تھی؟ آج تک اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب، بلکہ نماز کا تو یہ مسئلہ ہے کہ محمد صاحب کی حدیث ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا. یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے نماز کی. لیکن اسی امپورٹنٹ چیز عمل نماز کا جو طریقہ ہے اس کو لے کے اتنا جھگڑا ہے الگ الگ فرقوں میں کہ اس میں مناظرے ہو رہے ہیں، اس میں مار پیٹ ہو رہی ہے، اس میں گالی گلوز ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو یہ کس طریقے کا مذہب ہے جو پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ تو کس طریقے کا مذہب ہے جس نے اپنی بات کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں ہے؟ ہر ایک مسئلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ اختلاف آپ کو مل ہی جائے گا. جیسے کہ میں نے بتایا، نماز جو اتنی امپورٹنس بتائی جاتی ہے کہ فرض ہے، اس پہ آپ کو قیامت میں سب سے پہلا سوال مسلمانوں سے نماز کے بارے میں ہوگا. اسی نماز کو لے کے اختلاف ہے. ہر ایک کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری نماز سنت کے مطابق ہے. پھر اس پہ اختلاف کی بنیاد پہ پھر ان کے اندر مناظرے ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ اللہ اور نہ رسول اللہ نے اپنے دین کو اس طریقے سے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا کہ اس پہ سوال نہ اٹھے، اس میں چینجز نہیں آئے. تو مسلمانوں کی یہ بہت بڑی یعنی سوچ میں یا ان کی سمجھ میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وہ یہ سب چیزوں کو غور نہیں کرتے ہیں.
کہ اگر دین آسان ہوتا اور اللہ نے اپنے میسج کو کلیئر پہنچایا ہوتا صاف صاف تو اتنے اختلاف نہیں ہوتے اور سب ایک دوسرے پہ گمراہی کا فتویٰ نہیں لگاتے. آپ دیکھ لیے کوئی بھی فرقہ اٹھا لیجئے وہ دوسرے فرقے کو وہ غلط ہی بولے گا, وہ بولے گا کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے. بلکہ محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ اسلام میں جو جتنے فرقے ہیں اس میں سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. جی حافظ صاحب, جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. وہ دیکھو یہ بھی ڈاؤٹ ہی ہے نا, کون سا فرقہ جنت میں جائے گا, کوئی پتہ نہیں. کوئی شیر ایک فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث ہے, جو آدمی ایک نماز صرف قضا کرے گا نا, اللہ کا انصاف دیکھیں قیامت کے دن, تو اس کو ایک حقب جہنم میں جلایا جائے گا. یعنی نماز چھوڑے گا نہیں, صرف قضا کرے گا, تھوڑی لیٹ کر کے پڑھے گا ایک نماز, صرف ایک نماز کی وجہ سے اس کو ایک حقب جہنم کے اندر رکھا جائے گا. ایک حقب 350 کروڑ سال کا ہے. ایک نماز کو لیٹ کرنے کی وجہ سے سزا 350 کروڑ سال, اور جس کی پھر نماز جس نے پڑھی نہیں اس کو کتنی سزا ملے گی. یہ انصاف ہے یار. 10 منٹ نماز لیٹ ہوئی ہے تو 10 منٹ جہنم کے اندر ڈال دو, 20 منٹ لیٹ ہوئی ہے تو 20 منٹ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دو. یہ کوئی انصاف کا دن ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ بڑا انصاف ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کے بہت بڑا انصاف والا ہے. یہ کیسا انصاف ہے دیکھیں آپ یاد ذرا. جی ایک نماز کو 10 منٹ لیٹ کرنے کی وجہ سے 350 کروڑ سال جہنم میں جلے گا. فضائل اعمال جو تبلیغی لے کے پھرتے رہتے ہیں اس میں. اچھا, بلکہ حافظ صاحب اس میں میں ایک سوال آپ سے یہ جوڑ دوں کہ اللہ کو تو فرق بھی نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ اس کی عبادت کرے یا نہیں کرے, اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے. یہ ہمارے خود تبلیغی بھائی لوگ کا ایک وظیفہ رہتا ہے کہ اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے, وہ تو شان والا ہے, آپ کی عبادت سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے. تو جب اللہ کو فرق پڑتا ہی نہیں ہے, اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہونے والا, تو کس بنیاد پہ اتنی بڑی بڑی سزا دینے والا ہے لوگوں کو اللہ؟ بالکل. اور دن قیامت کے اللہ کیا کرے گا؟ دن قیامت کو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ پاک ایک بالٹی لے کر کھڑا ہوگا جنت اور جہنم کے راستے میں, پل و صراط کے پل کے اوپر نیکیاں جمع کرے گا اس بالٹی کے اندر, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک بالٹی لے کے کھڑے ہو گے. ہاں جی آپ کنٹینیو کریے. ہاں بس یہ اللہ پاک بالٹی لے کے کھڑے ہوں گے, نیکیاں جمع کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کی اوقات ہے ساری. اچھا, اس میں اور ایک چیز میں جوڑ دوں حافظ صاحب کہ مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے, کوئی بھی مسلمان اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت جا ہی نہیں سکتا, وہ تو اللہ کے رحم کے بنیاد پہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو پھر انصاف کہاں سے ہوا؟ ایسے قرآن نے بھی کہا ہے نا, ان من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. ٹھیک ہے, انصاف کوئی نہیں ہے. تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان پیدا ہوتے ہیں پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ مسلمان پیدا ہوگا, کافر پیدا ہوگا, اور یہ کیا کھائے گا, یہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا, کہاں مرے گا, یہ سارا پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. بس ویسے ہی جب بونڈے بانڈے واقعات ہیں سارے, اس کے سر پیر کوئی نہیں. اور دوسری چیز, اللہ جو ہے وہ انصاف کے پہلو پہ اگر ہم بات کریں تو اللہ جو ہے شرک کو چھوڑ کے چاہے جو گناہ کیا ہو انسان اس کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب آپ سوچئے ایک انسان 100 قتل کرے, ریپ کرے, بلاత్కాر کرے, لوگوں کا مال لوٹے کھائے, لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس نے شرک سے توبہ کر لی, اس نے شرک کو چھوڑ دیا, تو اب اس کو جو ہے وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ بیچارہ اتنے بے بس ہے, اتنا بے بس ہے, کو اپنے مسجد میں ایک بلب تک نہیں لگوا سکتا, اس کے لیے 10-10 روپے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں یار. جی تو میں یہ سوچ رہا تھا حافظ صاحب کہ اگر مجھے اللہ کی جنت میں جانا ہے
تو میں پہلے اچھے سے پوری برائیاں کر لیتا ہوں، لوگوں کا مال ہڑپ لیتا ہوں، اور جتنی برائیاں ہیں سب کر لیتا ہوں. اس کے جب میرا دل بھر جائے گا اس کے بعد پھر میں پھر سے کلمہ پڑھ لوں گا. تو میں تو پھر وہ جیسے بچہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے صاف ستھرا بنا کسی گناہ کے، تو میں تو پھر سے ویسی ہو جاؤں گا. میرے سارے گناہ تو پچھلے معاف ہو جائیں گے. بالکل تو یہ کس طریقے کا پھر انصاف ہے؟ پھر جب اللہ کہتا ہے کہ وہ جو سورت کی جو آیت ہے یہ ہے نا کہ جس نے ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا اس کو بھی اللہ بدلہ دیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو بھی اللہ اس کا بدلہ دیں گے. بہت فیمس جو چھوٹی لاسٹ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ہاں بالکل. فَمَن تو يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو یہ تو پھر سب ایک دم کانٹرڈکشن تو ہے. بالکل ہے. تو یہ مسلمان ہمارے بھائی جو ہے یہ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کریں گے بھائی. ابھی تم سوشل میڈیا ہے بہت جلدی کیوں کر رہے ہو یار؟ جو کام میں ہم پیدا ہوئے جو ہمیں سکھایا گیا وقت تو لگے گا بھائی. یہ جو میں کہتا ہوں جو آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا نا یہ بہت بڑا کام ہے. اس کی کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی اس کے آگے. سب کچھ اڑا کے رکھ دے گا. دیکھنا پہلے تو جو اٹھتا تھا اس کو مار دیتے. اب کتنے ماریں گے؟ لوگ چہرے چھپا کے آ رہے ہیں، کوئی دکھا کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اپنے اپنے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال. نبی کا معجزہ 2 منٹ کا ہوتا ہے نا. نبی کا معجزہ 2 منٹ کا ہوتا ہے. کوئی معجزہ دکھا دیا، کوئی اونٹنی پیدا کر دی کسی جگہ سے، یا دریا کو پاڑ دیا. سائنسدان کا معجزہ ہمیشہ کے لیے، میں سائنسدان کو کیوں نہ مانوں؟ ہمیشہ کے لیے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، پانی پہ محنت کی سائنسدان نے، اس کو روشنی پیدا کر دی. میں سائنسدان کو کیوں نہ مانوں؟ نبی سے زیادہ اچھے معجزے دکھاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دکھاتا ہے. نبی کا معجزہ آدھے منٹ کے بعد ختم، سائنسدان کا معجزہ ہمیشہ رہتا ہے. تو میں سائنسدان کو ترجیح کیوں نہ دوں؟ جی زیادہ فوقیت تو پھر سائنسدان کو ہی دینی چاہیے. یعنی وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. سائنٹسٹ لوگوں کی جو کمیونٹی ہے ان کی پوجا کرنا یہ زیادہ یعنی حق والی بات ہے، سوائے اس کے کہ ایسی کی پوجا کرے جو صرف قتل و غارت اور کوئی اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے نہیں ہے اس کی کہ اس کو مانا جائے. بس وہی پرانے لوگ، پرانے معجزے، پرانے کرامتیں. یہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہوتی یہ کرامتیں؟ ایک زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، اب سائنس کا دور آ گیا، نبی بھی نہیں آ رہے، کچھ نہیں آ رہا. بس اب وہ کرامتیں ٹکے گی بھی نہیں نا، وہ تو اس کا بھانڈا پھوڑ ہو جائے گا. میری بیٹی تقریباً 7 جواب دے رہی ہے. ٹھیک ہے تو جب تک چلتے ہیں چلاتے ہیں، پھر آپ کے میں آتا رہوں گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا. جی تو ابھی یعنی ختم کرنا ہے یا کچھ منٹ آپ اور دے سکتے ہیں؟ تو میں جو 3-4 سوال ہے مختصر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا اگر ابھی بیٹی ختم ساتھ دے گی تو جب بیٹی ساتھ 10 سوال پوچھیں، جب تک بیٹی چلتی چلاتے ہیں. لائٹ نہیں ہے نا ادھر. ہاں ٹھیک ہے. تو مختصر آپ جواب دے دیجیے گا، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ 1 گھنٹے کے اوپر تو ہو ہی چکا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت محمد صاحب نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے کردار نبوت کے قابل نہیں ہے. ان کی سیرت نبوت کے قابل نہیں ہے. لیکن محمد صاحب کے لیے تو یہ کہا گیا ہے انک لعلی خلق عظیم. آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ تو اعلی مقام پر ہے، درجے پر ہے. تو اس درجے کو رکھ کر بنو امیہ نے اتنے حکومت کی، بنو عباس نے حکومت کی، عثمانیہ خلافت چلتی رہی. یہ چیزیں آگے رکھ کے لوگ الو بناتے رہے نا. جی لیکن یہ کب تک چھپائیں گے؟ اب تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. صحیح بات ہے. اچھا چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟
اسلام میں عورتوں کا مقام ایک شاپر کی طرح ہے. کس کی طرح؟ آپ شاپر کی طرح، ایک بوری کی طرح. اچھا بوری. ہاں آپ جاتے ہیں آٹا ڈالتے ہیں بوری کے اندر اور لے کے آتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ آٹا گھر لے آتے ہیں، بوری کی ضرورت نہیں، بوری آپ پھینک دیتے ہیں، شاپر پھینک دیتے ہیں. عورت کی مثال اتنی ہے. عورت کی مثال یہ کہ بچہ پیدا کرے، آپ کی خدمت کرے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ٹھنڈا کرے، آپ کا بستر گرم کرے، کھانا گرم کرے، اور کوئی مقصد نہیں عورت کا. بس یہ حدیث بھی اس کے اوپر، حدیث بھی ہے، حدیث بھی اس کے اوپر نا. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں محمد حکم دیتا کہ ہر عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو اس عورت کا کوئی مقام نہیں اسلام کے اندر. اسلام سے پہلے تھا، بہت بڑا مقام تھا، ٹھیک ہے نا. اسلام کے بعد کوئی عورت کا مقام ختم ہو گیا. اس کو لونڈی بنا سکتے ہو، اس کو بیچ سکتے ہو، جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتے ہو. جی جی بالکل بالکل. یعنی اسلام کے نزدیک تو جو عورت ہے یا مہیلا ہے، جو فیمیل ہے، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. ایک شاپر کی مانند ہے. بالکل. استعمال میں لاؤ پھینک دو بس. جی اگلا سوال ہے، اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ حافظ صاحب، کہ کیا وہ ایسی چیز ہے، کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں ہمارے مومن ویورز کے لیے، یا جو جتنے مسلمان سنیں گے، ایسی کوئی چیز بتائے، کچھ پوائنٹس بتائے جس کے اوپر غور کر کے وہ، یعنی ان کے لیے آسانی ہو جائے یہ سمجھنا کہ اسلام یا محمد صاحب جو ہے یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. محبت اور عقیدت کی پٹی اتار کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. رسول اللہ کی زندگی کو غور کے ساتھ، بغیر محبت کے آنکھوں پہ جو پٹی محبت کی باندھی ہے اس کو اتار کے پڑھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی بالکل بالکل. جی اچھا، اسلام کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہو؟ ایک سوال کیا تھا ویور نے، اور پاکستان میں کیا حال ہے، یعنی کیا ہونے والا ہے، یا عام طور پہ جو دنیا میں اسلام کا فیوچر کیا ہے، مطلب کتنے سالوں تک یا کتنے دنوں تک یہ سسٹین کر پائے گا اس کٹرتا کے ساتھ؟ سعودیہ میں تو سامنے آ گیا. پاکستان میں تو اسلام ختم کرے گا مولوی حضرات، جو روزانہ بچوں کے ریپ ہوتے ہیں، ٹی وی پہ کیس آتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ نا دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ پاکستان کے سوشل میڈیا دیکھیں، کوئی نہ کوئی مولوی پکڑا جاتا ہے، بچوں کو ٹھوک رہا ہے، بچی کو ٹھوک رہا ہے. اس وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے نا، پہلے کی طرح قدر ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی ہے. ٹاواں کو مولوی ہے، اکثریت مولوی کی ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے. ان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو بچوں کے ریپ کرتے ہیں، ان کے پاس زیادتی کرتے ہیں، جو سسٹم ہے، اس خود بخود ہی یہ اپنے خود بخود ختم ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر خود بخود ختم ہو گئے. مولویوں کے ہاتھوں اسلام ختم ہوگا، مسجد کے ہاتھوں اسلام ختم ہوگا. اس لیے باہر سے کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑے. بالکل بند ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. پاکستان کے اندر یہ حالات ہے کہ کئی مسجدوں میں کتے بچے ڈالتے ہیں، وہاں کوئی نمازی نہیں، کوئی اذان نہیں، گل نہیں، بات نہیں. یہاں تک لوگ اچھا پاکستان میں یہ حال ہے؟ پاکستان میں یہ حال ہے. جی میں تبلیغ جماعت میں گیا ہوں، بہت پھرا ہوں. اچھا اسلام انڈیا میں زیادہ ہے پاکستان سے، وہاں کے مسلمان زیادہ مضبوط ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہاں ہاں جی جی جی. کیوں ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ، یا تو دو پوزیشن میں ہے نا اس لیے، تو اقلیت میں اس وجہ سے بھی. دوسرا جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ظفر صاحب، آپ جیسے سچ والا صاحب، یہ خود بخود ہی اپنا ساری حقیقت سامنے کھل جائے گی. بالکل بالکل. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی، سچائی بناوٹ کے اصولوں سے، بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، کاغذ کے پھولوں سے. واہ واہ، کیا بات ہے حافظ صاحب، بہت زبردست. تو حافظ صاحب بہت 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 شکریہ کہ آپ ہمارے اس چینل پہ آئے، ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا، لبیک کہا، اور
اپنے علم سے اور جو آپ کی انٹلیکٹ ہے، سوچ ہے، اس سے آپ نے ہم سب ویورز کو، درشکوں کو آپ نے مستفیض کیا. مستفیض ہی کہتے ہیں نا، جس سے ہم کو فیض ملا. اتنی باتیں ختم نہیں ہوگی، لیکن پروگرام ختم ہو جائے گا. 4 10 15 20 پروگرام ختم ہو جائیں گے. جو باتیں میں نے مشاہدہ تجربہ کیے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ایسے ایسے لوگ بالکل ہنس کے نا دیکھیں گے کیا یہ اسلام ہے یار. میں جی جو جی خود میں نے بالکل. تجربہ کیے دیکھا ہے. میں آپ سے ٹھیک ہے ریکویسٹ کروں گا حافظ صاحب کہ آپ آج تو صرف ایک انٹرویو والا ایپیسوڈ تھا، آپ مجھے بتائیے کہ کون سے ٹاپک پہ آپ اس چینل پہ آ کے بات کر سکتے ہیں. ہم سٹریم آپ کے ساتھ، اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو الگ الگ موضوع پہ ہم سٹریم کر سکتے ہیں. آپ اسی طریقے سے ہمارا ساتھ بھی دیجئے تاکہ جو عوام ہیں ان تک ہم بات کو پہنچا سکے. آپ جیسے عالموں کی، حافظوں کی بہت ضرورت ہے اس مومنٹ کے لیے. تو کوئی بھی ٹاپک آپ کو لگے کہ میں اس پہ بات کر ٹھیک ہے سکتا ہوں تو آپ مجھے بتا بالکل دیجئے گا فیس بک میسنجر پہ. ٹھیک ہے اور ایک خاص سٹریم صرف جیسے آج سٹریم ہوئی ہے اسی طریقے سے بھی آگے ہم سٹریم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، ٹھیک ہے. ایک بہت خوشخبری بہت میں شکریہ. سناؤں سب کو، خوشخبری جی جی سناتا ہوں بالکل. آخر میں. سب جی. سے زیادہ فعال نا اسلام کے لیے جو محنت کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والے ہیں. وہ آپس میں 2-3 گروپ بن گئے، پاڑ گئے آپس میں. پاکستان میں ایک دوسروں کے مسجدوں کو میں آنے نہیں دیتے. ایک ہے دلی کے مولوی سعد کا گروپ، ایک ہے شورا کا گروپ. آپس میں ان کی لڑائیاں ہاں شروع ہاں. ہو گئی ہیں، پاؤں کٹ گئے. بس خوشخبری ہے، حالانکہ پہلے یہ تھا حافظ ہوا صاحب، نکل پہلے گئی ہے. یہ تبلیغی ہاں جماعت سے ہوا نکل گئی ہے. بالکل میں یہی کہہ رہا تھا حافظ صاحب کہ پہلے یہ تھا کہ تبلیغیوں میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہاں باقی جی آپ کو بریلوی میں الگ الگ گروپ ملیں گے، اور اہل حدیث میں ملیں گے، سلفی میں ملیں گے، شیعہ میں ملیں گے. تبلیغی جماعت ایسی تھی جو کنٹروورسی سے بہت دور رہتی تھی. لیکن اب حال فی بالکل الحال میں یہ جو 2 گروپ بنے ہیں، یہ تبلیغی بھی آپس میں بٹ چکے ہیں. بڑھ چکے ہیں بالکل. ہاں جی اس طریقے جی مارتے ہیں ایک پاکستان دوسرے میں کو. نہیں، بھارت میں بھی یہی حال ہاں ہے تبلیغیوں کا. پاکستان میں سر ایک دوسرے کے سر پاڑتے ہیں، مسجد میں لڑتے ہیں ڈانگ لے کے. وہ ہاں اچھی خبر ہے، یہ خوشخبری. جی ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، شکریہ آپ نے ہمیں اپنے سامعین سے تعارف کرایا ہمارا. اور جی اس چینل کو ٹھیک ہے اپنا ہی چینل سمجھیے حافظ صاحب، اور وقت ہم کو دیتے رہیے. ٹھیک ہے اذان شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ لیو کر سکتے ہیں حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو بہت ہی زبردست اور شاندار گفتگو حافظ صاحب کے ساتھ ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا، جاننے ملا ہوگا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کر دے، شیئر کر دے، تاکہ عام عوام تک جو مسلمان ہیں ان تک جب ایسی ویڈیوز جائیں گی اور وہ دیکھیں گے کہ مسجد کا امام، حافظ، قاری اور یعنی جو خطیب ہے جو خطبہ دیتا ہے، وہ لوگ آ کر اپنی داستان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا اس بارے میں. یہ ان کے ذہنوں کو کھول سکتا ہے، ان کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے، اور آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا یہ پاسبل نہیں ہے. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مہربانی کر کے ویڈیو شیئر بھی کیا کرے. آپ صرف دیکھے نہیں، شیئر کرے، دوستوں میں شیئر کرے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کرے، تاکہ اگر چینل کی ریچ بڑھے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر سے کٹرتا ختم ہوگی. تو ہم سب مل کر سکون سے، بنا کوئی فساد کے، اچھی سی زندگی اپنی گزار سکتے ہیں. بہت بہت آپ سبھی لوگوں کا شکریہ. میں کوشش کروں گا جو ہمارے وکاس وشیش جی جن کے ساتھ 4-5 دن پہلے پروگرام ہونا تھا، اسلام سے انسانیت ایک ملحد کی کہانی ایپیسوڈ میں، ان سے میں پھر سے کانٹیکٹ کر کے ان سے وقت متعین کر کے ہم وہ بھی ایپیسوڈ سامنے لے کے آئیں گے بہت جلد. آپ سب کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے. گڈ ایوننگ، جے ہند، وندے ماترم.